अपोजिशन के एक नहीं दो नहीं काफ़ी सारे मेंबरान मैं ऑन एयर कहता हूँ शम्स लोन के साथ आज की डेट पे भी राब्ते में हैं। आज की डेट पे भी राब्ते में हैं कि आप थोड़ी हमें सपोर्ट दें। हम अमजद एडवोकेट को अपोजिशन लीडर से हटा देंगे और वो कितनी तादाद में है ये वक्त आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। मुझे ये बताइए कि हुकूमत तो यहाँ पे नहीं है जीबी में, हुकूमत तो इस्लामाबाद में बैठी है, हुकूमत तो नारे लगा रही है, हुकूमत तो तकारीर कर रही है, हुकूमत तो रैलियाँ कर रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान किसके हवाले है? अमजद एडवोकेट साहब बेसिकली इस वक्त है कन्फ्यूजन में, वो इसलिए कि मेहदी शाह साहब के पीछे पीपल्स पार्टी की पूरी गिलगित बल्तिस्तान की जो उनकी स्ट्रेंथ है जो भी है वो उनके पीछे खड़ी है। अमजद एडवोकेट साहब को ये बरमला पता है कि बहुत जल्द उनकी सदारत का तख्ता उलटने वाले हैं पीपल्स पार्टी के अपने के लोग, तो अब उनके पास लेफ्ट राइट और कुछ करने को है नहीं, तो उन्होंने 24 घंटे मीडिया में आके इस तरह के प्रोपेगेंडे करने हैं। आने वाले इलेक्शन में मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है जिस तरीके से पाकिस्तान की कौम को खान साहब ने जगा दी है और जो जोश जो जज्बा उन्होंने इस्लामाबाद के जलसे में लोगों के ज़रिए दिखाया, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में 2 तिहाई अक्सरियत से इमरान खान साहब इस मुल्क के मजबूत तरीन वज़ीर आज़म बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN, मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, पूरे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है और यकीनन गिलगित बल्तिस्तान भी कोई एक्सेप्शन इसमें नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में भी हमने देखा कि ख़ासकर आज के दिन जब गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का इजलास शेड्यूल था और इजलास तो नहीं हो सका कोरम की कमी की वजह से, लेकिन अपोजिशन के अरकान की जानिब से ख़ासकर अपोजिशन लीडर अमजद एडवोकेट की जानिब से कुछ बड़ी सनसनीखेज़ किस्म की बातें हुई। उन्होंने पहले तो ये कहा गया कि जी अपोजिशन ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से बहुत सख्त तकारीर होंगी और शायद अदम एतमाद की भी कोई बात चल रही थी, लेकिन आज वो तो नहीं हो सका। अलबत्ता अमजद अपोजिशन लीडर ने चीफ मिनिस्टर की डिग्री के हवाले से काफ़ी सवालात उठाए और उसके साथ साथ एक और रहनुमा ने भी इस हवाले से बात की। काफ़ी चीज़ें आज बात करने के लिए और बहुत अरसे बाद टाइम बाद हमारे मेहमान शम्स लोन मुशीर खुराक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट के। शम्स साहब बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आज अगर असम्बली का इजलास होता तो इतलात जो थी उसमें तो अच्छी खासी यानी गर्मा गर्मी होनी थी, वो तो खैर नहीं हो सका। अमजद साहब ने जो बातें की हैं उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, आप ज़रा उसके हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मीर साहब। जब भी इस तरह का कोई वक्त या इस तरह के हालात होते हैं तो आपके पास आके हमें अपनी कौम को जो असल हकीकत है और जो असल हकाइक हैं वो उन तक पहुंचाने में आप बड़ा किरदार अदा करते हैं। मैं मशकूर हूँ आपका। और हम भी मशकूर हैं सर, क्योंकि आप सिर्फ आप ही मिलते हैं, हमें भी और कोई नहीं मिलता। आपने दबे अल्फाज में एक छोटे से सवाल जो छोटा सा सवाल आपने किया, अब उसकी डिटेल मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो आज इजलास था, मैं खुद चूँकि लेट हुआ, मेरी सेकंड फ़्लाइट थी, 4 बजे मैं गिलगित पहुंचा और उससे पहले पता चला कोरम पूरा नहीं है तो 11 अप्रैल तक इजलास को मुलतवी किया गया। उसके बाद और उसके साथ ही सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें आज हमें देखने को मिली और यकीन करें वो जो सोशल मीडिया में अपोजिशन लीडर अमजद साहब और अहमद खालिक साहब स्पेशली उन्होंने जिस तरह की मीडिया टॉक की, जिस तरह उन्होंने समझे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप की, जी तो सिवाय उनके ऊपर हंसी के और उनके ऊपर तरस आने के अलावा और कोई हमारे पास चारा नहीं है। मैं देख रहा था अमजद एडवोकेट साहब ने कहा कि अपना CM खालिद खुर्शीद साहब के साथ एक सिंगल, बिल्कुल यही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि उनके साथ कोई सपोर्ट नहीं है, एक सिंगल मेंबर उन्होंने कहा कि CM खालिद खुर्शीद साहब के साथ खड़ा नहीं है। मैं आपके चैनल के वसातत से गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को मैं ये कहना चाहूँगा कि अमजद एडवोकेट साहब गिलगित बल्तिस्तान में PTI की हुकूमत की कारकर्दगी और खालिद खुर्शीद साहब की जो यहाँ पे 1.25 साल के अंदर की जो शोहरत और जो इज़्ज़त और जो ऑन किया लोगों ने खालिद खुर्शीद साहब को, उस पे वो बौखलाहट का मुकम्मल शिकार हैं। मैं अमजद एडवोकेट साहब को आपके प्रोग्राम के वसातत से ये कहना चाहूँगा कि शायद वो तस्वीर का एक रुख वो देखते हैं और दूसरी तरफ देखना वो भूल जाते हैं।
وہ جتنا چاہے پروپیگنڈا کریں. میں آج آپ کے پروگرام میں بڑے انکشافات کرنے کے لیے میں اسپیشل یہاں پہ بیٹھا ہوں. امجد ایڈوکیٹ صاحب کو میں یہ چیلنج کرتا ہوں، ان کے ساتھ اس وقت جو ان کے اپوزیشن کے ممبران ہیں وہ ان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، وہ ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اچھا، اس لیے بھی کہ امجد ایڈوکیٹ صاحب بیسکلی وہ ہے تو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں سیاسی کارکن، لیکن وہ ایک جنون کا نام ہے اور ایک جذباتی آدمی ہے. صحیح. تو مطلب جب آپ بال انہی کے کورٹ میں پھینک رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے لوگ بھی ہیں. میر صاحب میں کہتا ہوں کہ اپوزیشن کے ایک نہیں، دو نہیں، کافی سارے ممبران میں آن ایئر کہتا ہوں شمس لون کے ساتھ آج کی ڈیٹ پہ بھی رابطے میں ہیں. آج کی ڈیٹ پہ بھی رابطے میں ہیں کہ آپ تھوڑی ہمیں سپورٹ دیں، ہم امجد ایڈوکیٹ کو اپوزیشن لیڈر سے ہٹا دیں گے. اور وہ کتنی تعداد میں ہے یہ وقت آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے. دوسرا اینڈ انہوں نے کہا کہ سی ایم خالد خورشید کے ساتھ کوئی نہیں ہے. میں آپ کو کہتا ہوں اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے امجد ایڈوکیٹ صاحب کو میں چیلنج دیتا ہوں 11 تاریخ کو اسمبلی اجلاس سے ٹھیک ہے وہ آ جائیں، اپنا شوق پورا کریں، وہ عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائیں. اگر ان کو منہ کی کھانی نہیں پڑی میں زندگی بھر سیاست چھوڑ دوں گا. امجد صاحب کے لیے چیلنج ہے 11 تاریخ کو آئیں، عدم اعتماد جمع کرائیں، پتہ چلے گا. میں کہتا ہوں میں زندگی بھر سیاست چھوڑ دوں گا، وہ جمع کروائیں. تو ہم انتظار میں ہیں کہ کب امجد ایڈوکیٹ صاحب جو ہے نا وہ آ کے. لیکن شمس صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ امجد صاحب سے ہماری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی خاص شوق نہیں ہے اعتماد لانے کا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر سے اتنی زبردست قسم کی سٹرانگ لابی ہے جو خود ہی گرائے گی چیف منسٹر کو. ان کا یہ کہنا ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اگر سپورٹ کے لیے آئے گے تب ہم سوچیں گے. تو ہمارا کوئی شوق وہ کہتے ہیں نہیں ہے. تو بہرحال آپ اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، جو امجد کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، سب ہیں. میں تو اس حد تک کہوں، اس سے ایک قدم آگے بھی جا کے کہوں، امجد ایڈوکیٹ صاحب بیسکلی اس وقت ہے کنفیوژن میں. وہ اس لیے کہ مہدی شاہ صاحب کے پیچھے پیپلز پارٹی کی پوری گلگت بلتستان کی جو ان کی اسٹرینتھ ہے جو بھی ہے وہ ان کے پیچھے کھڑی ہے. امجد ایڈوکیٹ صاحب کو یہ برملا پتہ ہے کہ بہت جلد ان کی صدارت کا تختہ الٹنے والے ہیں پیپلز پارٹی کے اپنے ہی لوگ. تو اب ان کے پاس لیفٹ رائٹ اور کچھ کرنے کو ہے نہیں. تو انہوں نے 24 گھنٹے میڈیا میں آ کے اس طرح کے پروپیگنڈے کرنے ہیں. رہا مسئلہ آپ نے جو کہا کہ گورنمنٹ کے اندر سے یہ تحریک چلے گی، تو میں پھر ان کو چیلنج کرتا ہوں، لے آئیں گورنمنٹ کے کتنے ممبران ان کے ساتھ ہیں، یا کتنے ممبران چاہتے ہیں کہ خالد خورشید سی ایم شپ سے ہٹے. ٹھیک ہے. ویسے آپ کو کوئی اندازہ ہے؟ بالکل نہیں ہے کہ نہیں کچھ ہے. مجھے سب کچھ اندازہ ہے. مجھے ایک بھی نہیں ہے. تو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بچھونا سونا سب کچھ سیاست ہے. ایک ممبر کو میں جانتا ہوں، کوئی مطلب اس طرح کی بات نہیں ہے. ہاں 2-4 ممبروں کی ریزرویشنز ہو سکتی ہیں، تحفظات ہو سکتے ہیں، وہ بیٹھ کے ہم دور بہت سارے ایشوز ہم نے دور کیے ہیں، بہت سارے ایشوز ہم دور کریں گے. لیکن یہ جو امجد صاحب جو خواب دل میں دیکھ رہے ہیں تو یہ ان کا خواب کبھی زندگی میں یہ پورا نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. امجد صاحب نے یہ بھی کہا کہ چیف منسٹر کی ڈگری جعلی ہے اور میرے پاس انہوں نے کہا اس کا ثبوت. اس کا ایک ہی جواب ہے، چونکہ وہ خود ایک وکیل بھی ہے. امجد صاحب میرے بھائی ہیں، وکیل ہیں. وہ صبح جائیں کورٹ میں، چیف الیکشن کمیشن وہ چلے جائیں، چیلنج کریں ان کی ڈگری کو. جعلی ہے تو وہ جعلی ہوگی، اگر وہ اصلی ہوئی ٹھیک ہے پتہ چلے. جی رحمت خالق صاحب بھی کافی تلخ تھے آج آپ کے حوالے سے، آپ سے مراد حکومت کے حوالے سے، بلکہ خاص کے چیف منسٹر کے حوالے سے تو انہوں نے سخت زبان استعمال کی. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں، نہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں امیر صاحب، اسپیشلی گلگت بلتستان کے اندر اور ویسے بھی سیاست میں ایک لمٹ ہوتی ہے. اس لمٹ کو کوئی بھی با کردار آدمی، خاندانی آدمی، باشعور اور جو جینون سیاسی پولیٹیکل ورکر ہے وہ ان لمٹس کو کبھی نہیں کراس کرتا، کبھی بھی نہیں کراس کر سکتا. میں نے امجد ایڈوکیٹ کے جو ابھی آپ نے جو ان سے ریلیٹڈ سوالات کیے، میں نے پولیٹیکلی ان کو کاؤنٹر کیا. میرا حق بنتا ہے اور امجد ایڈوکیٹ صاحب کا حق ہے کہ وہ گورنمنٹ کو ٹینشن دے، وہ گورنمنٹ کو ٹارچر کرے، اپوزیشن کرے. بہت اچھی بات ہے، وہ کرتا رہے. رحمت خالق صاحب کی میں بہت دل سے عزت کرتا تھا، یقین کریں بہت دل سے عزت کرتا تھا، اور سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہیں. آج انہوں نے جس طریقے کی بازاری زبان استعمال کی، جس طریقے سے انہوں نے اپنا اندر کا انسان ایک دم باہر لے کے آیا اور خالد خورشید صاحب کے گھر تک انہوں نے جس طریقے سے انتہائی لوز ٹاک کی، تو میں اگر کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتا ہوں تو پھر 4-5 انگلیاں میری طرف مڑ جاتی ہیں. یہ بیسکلی ایک تو آپ کے گھر کی تربیت، دوسری آپ کی سیاسی تربیت. تو اس پہ سوائے ان کی ذات کے اوپر، شخصیت کے اوپر مجھے رونے کے علاوہ کچھ نہیں آتا. اتنی اور ہے بھی ایک اسلامی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، JUI سے.
تو اس طرح کسی کی عزت کو اچھال کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست ہے تو میں ایسی سیاست پہ 1000 دفعہ لعنت بھیجوں گا. میں جتنی مذمت کروں آج رحمت خالق صاحب کے اوپر وہ کم ہے. اب دوسرے اینڈ پہ یہ رحمت خالق صاحب جتنی انہوں نے اپروچ ہمیشہ سے کی ہے سی ایم صاحب کے پاس اپنے لیے مفادات کے لیے, اپنے لیے اسکیموں کے لیے, اور جتنی تعریفوں کے وہ پل جو باندھتے رہے ہیں, میرے پاس ذاتی طور پہ میں چیلنج کرتا ہوں رحمت خالق صاحب نے ان کی بات نہیں سنی ہے آپ کی؟ بہت ساری سنی ہے. سنی تو پھر کیا مسئلہ ہے ان کو؟ بس یہ اس وقت دیکھیں, میں ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں, بدقسمتی سے اس وقت گلگت بلتستان کے اندر کی سیاست کے اندر اس وقت قومیت کے کارڈ کو بڑا اس کو الاپا جاتا ہے. تو میں اس سیاست پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں, اور الحمدللہ گلگت بلتستان ایک بڑے عرصے کے بعد ایک امن کا گہوارہ بنا ہوا ہے. یہاں پہ بھائی چارگی کا ماحول ہے. تو اللہ صبح کدھر گیا سر؟ دیکھیں آئینی, آپ نے بہت زبردست سوال پوچھا. آئینی عبوری صوبے کے حوالے سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا اس سے پہلے گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنا چورن بیچا. وہ صرف الیکشن کمپین کے دوران چورن بیچا, اور میں بھی کہ وہ کامیاب بھی ہوئے ہوں گے سادہ لوگوں کے آگے. اور جب یہ الیکشنز اپنے جیتے تو پورے 5 سال انہوں نے باریاں لی. ان کی کیا وہ بیس مر گئی تھی کہ یہ چپ رہے؟ اور اب ہم نے جب پچھلے 6 مہینوں سے جس طریقے سے سیریس اس کو ہم نے لیا, اور اس پہ ہم نے ایک قرارداد یونانیمسلی اسمبلی سے, آپ باخبر ہے موسٹ سینئر جرنلسٹ ہیں آپ گلگت بلتستان کے, اور اس کے بعد 1 مہینہ 1.25 مہینے اسلام آباد میں ایک پارلیمانی کمیٹی بنی آئینی عبوری صوبے کے حوالے سے. ساری چیزیں کنسنسس کے ساتھ آگے جا رہی تھی اور بالکل بھی اینڈنگ سٹیج پہ تھا. اور اس دوران بھی امجد ایڈوکیٹ صاحب کو لگا کہ اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گلگت بلتستان کی 74 سالہ محرومی کا ازالہ کرنے جا رہی ہے. تو انہوں نے گلگت بلتستان میں بیٹھ کے روز من گڑت بیانات دیے کہ یہ ایک آئینی جو کمیٹی بنی ہے یہ ایک ڈمی کمیٹی ہے. باوجود اس کے کہ اس پہ ان کی جو ہماری ممبر اسمبلی ہے سعدیہ دانش صاحبہ, وہ بھی ان کی پارٹی کی طرف سے اس کمیٹی کا حصہ تھی. اور جب ان کو لگا کہ اب یہ اینڈ کی طرف جا رہے ہیں تو انہوں نے پیچھے سے کہا کہ یہ تو 1.5 سال پہلے ایک ڈرافٹ ہوا تھا, اس پہ ہم نے ڈرافٹ جو بنا تھا وہ فائنل ہوا تھا. تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے امجد صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ صبح وہ میرے ساتھ میڈیا میں بیٹھیں, وہ جو ڈرافٹ وہ بقول ان کے جو تیار ہوا تھا, جو فائنل ہوا تھا, وہ دکھائیں وہ کس کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا ہے, اس پہ جی بی کی طرف سے کون سی اتھارٹی تھی جو انہوں نے سائن کر کے اس کو فائنل کیا تھا. یہ ساری بوکھلات. لیکن وفاق میں چونکہ اب حالات سیاسی ہلچل ہے تو اب پتہ نہیں کس طرف جائے گا, یہی ہے نا, کیونکہ آپ عمران خان اگر پرائم منسٹر ہوتے پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں. دیکھیں میں اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے اس کھول سے باہر نکال کے بھی اگر آپ کے سامنے میں ڈیبیٹ کروں تو گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے پی ٹی آئی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, کوئی بھی پارٹی اس لیول پہ میٹر ہی نہیں کرتی جہاں پہ ہمیں اپنے جو آئینی حقوق کی ہم نے بات کی ہے, 74 سالہ محرومی کی بات کی ہے, تو اس پہ ہم گلگت بلتستان کے دھرتی کے بیٹے کی حیثیت سے ہم نے ہمیشہ سے کردار ادا کیا ہے. تو اس پہ ہم سب کی یہ بیڈ لک سمجھیں. وفاق کے اندر پی ڈی ایم کے نام پہ ایک 74 سال سر 74 سال 50 سال. میں قطع کلامی کی معافی, میں میرے پاس چونکہ تھوڑا سا وقت محدود ہے, آپ اور آپ سینٹرل ایک لیڈر ہیں پارٹی کے, تو میں آپ سے 1-2 وہ سوالات بھی پوچھنا چاہتا ہوں جو کہ شاید آپ کے ادروائز کوئی ڈومین میں نہیں ہے. ایم کیو ایم سے آپ کا رابطہ ختم ہو گیا, وفاق میں کولیشن ختم ہو گیا, یہاں پہ ساتھ ابھی تک ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ایم کیو ایم والوں نے واقع اس طرح کیا کہ وفاق کے اندر انہوں نے بڑی بے وفائی ضرور کی, اور انہوں نے ایک ایسے کروشل وقت میں عمران خان صاحب کا ساتھ دینا چھوڑ دیا. اور اس کے بعد آپ کا اشارہ میں سمجھ گیا ہوں, ہمارے جو کوآرڈینیٹر ہیں حسین شاہ صاحب, اس کی طرف آپ کا سگنل ہے. تو اس حوالے سے بھی سی ایم صاحب ظاہر ہے کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے. اب اس حوالے سے میری سی ایم صاحب کے ساتھ ذاتی طور پہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے کہ آپ کا نیکسٹ اسٹیپ حسین شاہ صاحب کے حوالے سے کیا ہوگا. حسین شاہ صاحب کے حوالے سے آپ نے نام لے کے اچھا کیا, کیونکہ بعض لوگ شاید اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی ذاتی ان کے ساتھ کوئی اناد ہے. تو یہ اس کی میں کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں کہ یہ سیاسی طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم پولیٹیکل پارٹیز کی بات کرتے ہیں, ہم ذاتیات کی, شخصیات کی نہیں کرتے ہیں. یہ کلیریفیکیشن, چونکہ فیس بک کے اوپر ایک اچھے سینئر گلگت بلتستان کے باشندے نے اس طرح کا کامنٹ کیا جو مجھے اچھا نہیں لگا, میں نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھتا. مجھے یہ بتائیے کہ حکومت تو یہاں پہ نہیں ہے جی بی میں, حکومت تو اسلام آباد میں بیٹھی ہے, حکومت تو نعرے لگا رہی ہے, حکومت تو تقاریر کر رہی ہے, حکومت تو ریلیاں کر رہی ہیں, گلگت بلتستان کس کے حوالے ہے؟
دیکھیں یہ جو ریلیوں کی آپ نے بات کی تو پیپلز پارٹی نے بھی اپنا شوق پورا کیا. وہ تو اپوزیشن میں ہے سر, اپوزیشن میں بھی ہے تو, لیکن بقول امجد صاحب آج بھی وہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے. 100 سے 150 بندے وہ مشکل سے اپنا اسلام آباد لے کے گئے, اور ہماری جو ریلی تھی ٹھیک ہے 8 سے 10 ہزار لوگوں کی جو ریلی تھی وہ پورے پاکستان میں اس کو سراہا گیا. اسی سے آپ اندازہ کریں کہ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کتنی مضبوط ہے, اور خالد خورشید صاحب کی قیادت پہ کتنے کمیٹڈ ہیں گلگت بلتستان کے لوگ. اور جو آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ امجد ایڈوکیٹ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں یا عدم اعتماد کی تحریک وہی پیش کریں گے, وہی سارے ہمارے دوست وہاں پہ اس ریلی کو لیڈ کر رہے تھے. تو دیکھیں اپنا میر صاحب صرف بیانات کی حد تک بیٹھ کے حکومتیں گرائی نہیں جا سکتی. اور آپ نے کہا کہ حکومت تو اسلام آباد میں ہے. دیکھیں ہم 1-1.5 مہینے ضرور اسلام آباد میں رہے ہیں. میں خود 26 دن اسلام آباد میں آئینی عبوری صوبے کے حوالے سے ضرور رہا ہوں. باقی وقتاً فوقتاً پھر میں ایک بات کہوں تو پتہ نہیں آپ مجھے کیا سمجھیں گے, اس سے پہلے بھی تو مہدی شاہ صاحب سی ایم تھے, اس سے پہلے بھی تو حفیظ الرحمان صاحب سی ایم تھے. ان سے پوچھیں یہ جا کے وہاں پہ ایک ہفتہ بیٹھتے تھے, ان کو 10 منٹ کی ملاقاتیں. صحیح, وہ تو پرانی باتیں تھیں, وہ تو گزر گئیں. اب آپ ہیں تو ہم آپ سے پوچھیں گے, اب ان کو سے وہ بات پوچھنا تو فضول ہے. نہیں تو اب خالد خورشید صاحب کے بارے میں اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اسلام آباد میں زیادہ ووٹ تھے. دیکھیں وہ جب بھی اسلام آباد گئے ہیں تو وہ پرائم منسٹر سے مل کے آئے, اور جب بھی ملے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس گلگت بلتستان کے لیے کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ بجٹ, کوئی نہ کوئی چیز وہ لے کے آئے. کوئی نہ کوئی چیز لے کے آ گئے, اور یہ 6 کوآرڈینیٹرز پھر سے لے کے آ گئے. یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ اور سنا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ 6 اور ہیں. یہ کوآرڈینیٹرز بھرتی کرنے کا کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ ویسے میں آنر ہوں, آپ نے یہ کوشچن میرے لیے بڑا مشکل پوچھا, کیونکہ مجھے 1 سیکنڈ یہ پارٹی کے اندر ڈیفینڈ کرنا کافی مشکل ہے. کیونکہ نہیں پارٹی کے اندر ڈیفینڈ میں کر سکتا ہوں, لیکن اگر مجھے اللہ کی ذات حاضر رکھ کے پوچھے, میں ذاتی طور پہ اس چیز کو میں اس کو لائک نہیں کرتا. وہ اس لیے دیکھیں کہ 24 ممبران ہیں اسمبلی کے, 24 ممبران جو حلقے سے جیت کے آتے ہیں, اور اصل عوامی نمائندے ہی وہی ہیں. اور اس دفعہ ہماری حکومت نے کافی سارے کوآرڈینیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ کی, اور ابھی ریسنٹلی 6 بندوں کی وہ خیر 6 تو ابھی ان کی نوٹیفیکیشن ہوئی نہیں ہے. وہ تو جسٹ ایک سی ایم صاحب کی ریکمنڈیشن تھی, اور انہوں نے خود سے اس کو ابھی ود ہیلڈ کیا ہوا ہے. اچھا. تو ذاتی طور پہ اگر مجھے ذاتی طور پہ مجھ سے اگر پوچھیں تو میں اس چیز کی فیور میں نہیں ہوں, اگر ذاتی طور پہ پوچھیں. ہاں حکومت سمجھتی ہے اور سی ایم صاحب سمجھتے ہیں. یہ سی ایم صاحب خود سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کو مجبور کرتا ہے, کوئی پریشر ہے, کیا ہے کیا؟ سر جی دیکھیں جن ڈسٹرکٹ سے اور جن حلقوں سے لوگ ایڈجسٹ ہوتے ہیں نا, تو وہاں کے ظاہر سٹنگ جو ہمارے ایم ایل ایز ہیں, جو منسٹرز ہیں, ان کے اوپر بھی پولیٹیکل پریشر ضرور ہوتا ہے. وہ پھر آ کے سی ایم صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں, میٹنگ ہوتی ہے پراپر, اس کے بعد یہ چیزیں فائنل ہوتی ہیں. لیکن چونکہ میں سیاسی کارکن ہوں, مجھ سے اگر پوچھیں تو یہ پریکٹس جو ہے نا, یہ ہمارے آنے والے سیاسی مستقبل کے لیے یہ چیزیں فیوریبل ہیں. ٹھیک ہے. گلگت بلتستان کے حکومت کے حوالے سے آخری سوال. وفاق میں تو اب عمران خان پرائم منسٹر غالباً نہیں رہے, کیونکہ وہ ڈاؤٹس ہیں, اس لیے میں غالباً کی بات کر رہا ہوں. اسمبلی توڑنے کی انہوں نے ایڈوائس بھیجی صدر کو, تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, تو اسمبلی نہیں ہے. اب شاید وزیر اعظم ہیں یا نہیں ہے. بہرحال تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ گلگت بلتستان کی حکومت کو بھی جانا چاہیے ایک ساتھ الیکشن کے لیے, کہ نہیں اس کو رہنا چاہیے یا رہے گی؟ دیکھیں یہ کسی فرد واحد کی کا فیصلہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مجھے ایک بات کا ضرور شوق ہے کہ اگر یہ حکومت آج اگر چلی جاتی ہے تو میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں, میں پارٹی کا بیانیہ نہیں ہے, یہ میری ذات کا بیانیہ ہے. میں آج اپنے حلقے میں جانے کے لیے تیار ہوں. وہ کہتے ہیں 10 گز دا میدان, گراؤنڈ سجے گا, سیاسی ڈول بجے گا, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم میدان میں اتریں گے, تب پتہ چلے گا کون کیا ہے اور کون کتنا پانی میں اور کتنا خشکی میں ہے. میں ذاتی طور پہ تو جب بھی الیکشنز ہوں میں تیار ہوں, لیکن اوورال گلگت بلتستان کے حوالے سے شاید ہمیں اس کی بڈ لک سمجھیں کہ آج تک ہمیں وہ امپورٹنس اس خطے کی نہیں رہی. جہاں پہ پاکستان بھر کے جو اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں, تو گلگت بلتستان کی شاید پاسٹ پریکٹس ایسی کبھی نہیں رہی ہے, تو شاید یہ اسمبلی اپنا ٹینیور پورا کرے گی. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ مجھے اللہ پاک کی ذات پہ یقین ہے, پہلے خان صاحب اتحادیوں کے اس بیساکھیوں کے ذریعے اقتدار میں آئے, اور انہوں نے آئین وقت میں اپنا جو ضمیر تھا وہ دکھایا. آنے والے الیکشن میں مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے, جس طریقے سے پاکستان کی قوم کو خان صاحب نے جگہ دی ہے, اور جو جذبہ انہوں نے اسلام آباد کے جلسے میں لوگوں کے ذریعے دکھایا,
مجھے یقین ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں 2/3 اکثریت سے عمران خان صاحب اس ملک کے مضبوط ترین وزیر اعظم بنیں گے، اور انشاءاللہ آنے والا وقت گلگت بلتستان میں بھی پی ٹی آئی کا ہی ہوگا۔ بہت شکریہ شمس لون صاحب پروگرام میں آنے کے لیے، آپ کا ٹائم لیا۔ ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ، فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔